बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की आल पर। ख़वातीन रात कोई वजीर सेहत किसी पागल खाने के मुआयने के लिए गया। वहां एक कमरे में एक पागल बैठा था। वो पागल हाय जमीला के नारे लगाता था और अपने सर पर थप्पड़ मारता था। वजीर ने इंचार्ज से पूछा, इस पागल का इशू क्या है? इंचार्ज ने जवाब दिया, सर ये जमीला नाम की खातून से शादी करना चाहता था, खातून ने इनकार कर दिया, ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और ये पागल हो गया। वजीर सेहत ने हाँ में सर हिलाया और आगे चल पड़ा। अगले कमरे में भी एक पागल था और वो पागल भी हाय जमीला के नारे लगाता था और अपने सर पर दोनों हाथों से थप्पड़ मारता था। वजीर साहब ने पूछा, अब इस पागल का क्या इशू है? इंचार्ज ने जवाब दिया, जनाब ये वो शख्स है जिससे जमीला की शादी हुई थी। आज पनामा केस की 20वीं समाअत थी। कौम 1 नवंबर से इस केस की हेयरिंग सुन रही है। आज इन समाअतों को 2.5 माह हो चुके हैं। पनामा का सिलसिला पिछले साल अप्रैल में शुरू हुआ था। आज इसे 9 महीने गुजर चुके हैं। मैं क्योंकि पार्लियामेंट और अदलिया से डरता हूं, चुनांचे मैं हरगिज ये नहीं कहता कि इस केस के मुद्दई सबूत दे देकर पागल हो चुके हैं और मुल्जिम जवाब दे देकर ज़हनी तवाज़ुन खोते जा रहे हैं। ताहम मैं ये जरूर कहूंगा कि अवाम ये केस सुन सुनकर नींद पागल हो चुके हैं। ये किसी दिन टेलीविजन स्क्रीनें तोड़ना शुरू कर देंगे। चुनांचे मेरी अदालत से दरख्वास्त है, आप जल्द फैसला कर दें। लोग वाकई पागल हो रहे हैं। ख़वातीन रात आज के दिन भी पारा बहुत हाई रहा। इमरान खान साहब ने यादश बखैर, हम सबको अच्छी तरह याद है, पाकिस्तानी कौम को यह मशवरा दिया था कि आप अपना पैसा हुंडी के जरिए मुल्क से बाहर भेजा करें। उस पर एक हाहाकार मच गई और लोगों ने कहा ये किस तरह का लीडर है। भैया शेख साहब लगे हुए थे, मैं गुजरा था तो मैंने कहा ये तो इन्हें चूंकि हड्डी नहीं डाली गई, इन्हें हड्डी डाल देती पीएमएलएन तो हमारे साथ थे। तो ये बाज हो गया सत करे बिल्ले, लाहौर की टिपिकल स्लैंग है ये, सत करा बिल्ला, हर घर फिरदा है। और जिसे कहीं अमान नहीं मिलती, जिसे उसकी पार्टी मुंह नहीं लगाती, वो पीटीआई में जाके भानुमती के कुंबे में शामिल हो जाता है, जिसका ना सर है, ना पैर है, ना आगा, ना पीछा, पता ही नहीं है। ज़कात का, खैरात का पैसा जो उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उसका जो पैसा था वो मस्कत और फ्रांस कहाँ पे चला गया, ये वो बताते नहीं है। और इल्जामात, उनकी सियासत का खात्मा ऑलरेडी हो चुका है और सिर्फ अदलिया की मोहर जो है बाकी लगनी रह गई है। स्वाय गाली गलोच, झूठ और उसके अलावा उनके पल्ले कुछ नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, कल भी मैंने कहा था कि 2018 तक भी नवाज शरीफ वजीर आजम है और इंशाअल्लाह ताला 2023 तक भी नवाज शरीफ वजीर आजम है। आज हुकूमत के वकला ने उन 52 करोड़ रुपए की तफसीलात भी अदालत में पेश की जो हुसैन नवाज 4 बरसों में अपने वालिद को बतौर तोहफा पाकिस्तान भिजवाते रहे। इस पर इमरान खान और सिराजुल हक का क्या कहना था, आप ये भी मुलाहिजा कीजिए। मौजा ऐसे हुआ है कि स्टैम्प पेपर जिसके ऊपर साइन किया हुआ है, सेल्स डीड फरवरी में होती है और स्टैम्प पेपर मार्च में खरीदा जाता है। ये जादू हो सकता है। जब तेजी से डॉक्यूमेंट्स बनाई जा रही थी, क्योंकि जैसी अदालत में आए हैं तो बिल्कुल एक नया स्टैंड आ गया। साद रफीक की मदद ले दें, उसकी बड़ी प्रैक्टिस है इन चीजों में। एक और स्टील मिल निकलाई है, वो नुकसान वाली मिल वो बच्चे देती जा रही है। हमारे मुल्क में तो बाप बच्चों को देते हैं, या बेटा बाप को 52 करोड़ भेज रहा है। गिफ्ट लेने का और गिफ्ट देने का एक न खत्म होने वाली कहानी है। इससे ये बात साबित हुई है कि हुक्मरान खानदान ने गुज़श्ता अरसे में एक ही काम किया है और वो पैसा बनाने का काम। बेटा है मुसलसल गिफ्ट पे गिफ्ट दे रहे हैं, इतने बड़े गिफ्ट कि एक रियासत भी शायद दूसरी रियासत को न दे सके। अदालत ने आज रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म की तकारीर और अदालत में पेश होने वाले मौक़िफ़ में तज़ाद है। आप कल इस तज़ाद की वजाहत करें, क्या वाकई कोई तज़ाद है और ये 52 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? ये हमारा आज का इशू होगा। जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी पाकिस्तान की मैशत की तारीफ कर दी। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حامد خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں, سینئر وکیل بھی ہیں, اور پاناما کیس کے پہلے وکیل بھی تھے اور شاید ابھی بھی وکیل ہیں. سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, سابق وزیر خزانہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں اور چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے. حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا, یہ کیس سیریس ہے یا نان سیریس ہے ویسے سر؟ دیکھیے اتنے دنوں سے چل رہا ہے, سیریس کیس ہی ہے تبھی چل رہا ہے. لیکن یہ جو ایٹیچیوڈ ہے عدالت کے باہر کہ ایک عدالت اندر ہے اور 5-6 عدالتیں باہر ہیں, باہر بھی چیف جسٹس ہیں, وہ کہتے ہیں عوامی چیف جسٹس ہیں, اور وہ فیصلے کر رہے ہیں اور فیصلے ہو رہے ہیں. نہ آپ روک رہے ہیں, آپ جیسے وکلا سینئر, نہ حکومت روک رہی ہے ان کو, نہ ہی عدلیہ روک رہی ہے ان کو. اس کے نتیجے میں تو خود رک گیا. میں نے کہا میں اس تماشے کا مزید حصہ نہیں بن آپ نے سٹپنی ان کے حوالے کر کے اپنے سارے ٹائر لے کے چلے گئے نا. نہیں, وہ اپنا بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. نہیں بخاری صاحب, میں بڑا ان کو ایڈمائر کرتا ہوں, اور جس پریشرز میں کام کر رہے ہیں, پریشرز بھی بہت زیادہ ہیں نا. یہاں آپ عدالت میں کوئی بات منہ سے نکالتے ہیں, باہر کچھ اور اس کی سرخی لگی ہوئی ہوتی ہے, اسی وقت پٹی چل رہی ہوتی, کو آگے آپ کے کان میں کہہ دیتا باہر آپ نے یہ بات کہی تو پٹی یہ چل رہی ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں, اس کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہوتا. تو یہ طریقے سے تو کیس کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن ویسے آپ نے زندگی میں ایسا کیس دیکھا کبھی؟ یہ اس طرح کا جو ہے, مطلب میں نے بہت کانسٹیٹیوشنل کیسز کیے ہیں جس کے دور اثرات ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی کوریج نہیں دیکھی, اس طرح کا انٹرسٹ جو ہمارے میڈیا نے اس میں شو کیا ہے. اگر آپ بولیں گے نہیں تو میڈیا کوریج نہیں کرے گا. عمران خان صاحب باہر آ کے نہیں بولیں گے, فواد حسین صاحب جو ہیں وہ نہیں بولیں گے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نعیم الحق صاحب نہیں بولیں گے, شیریں مزاری صاحبہ نہیں بولے گی, اس کے بعد خواجہ سعد رفیق نہیں, خواجہ آصف صاحب نہیں بولیں گے, اور وزراء نہیں بولیں گے, تو میڈیا کوریج نہیں ہوگی. یہ کوریج آپ لوگ خود کروا رہے ہیں. نہیں, میڈیا کا بھی کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ ہو گیا نا. مطلب یہ تو چلو اپنا ویو پوائنٹ دے رہے ہیں, جیسا بھی دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جس طرح کے پروگرام چل رہے ہیں, جس طرح اینکرز بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں, مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم غلط عدالت میں بحث کر رہے ہیں. مجھے تو یہاں جا کے ٹی وی شو پہ کرنی چاہیے وکالت, ان کے سامنے میں, یعنی اینکر جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا بحث کرنی چاہیے, کیا نہیں کرنی چاہیے. آپ نہیں بتا رہے نا کہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیں نا, یہ دس از ناٹ آن. یہ دنیا کہیں بھی دیکھ لیں, بہت کیسز میں انٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن کیس کی وہ رکنی چاہیے. آپ نہیں سمجھتے؟ میں نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی سپریم کورٹ سے, یہ بات میں نے کی ہے نومبر کے شروع میں ایک پیش, میں نے کہا دیکھیں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا یہ کیس کرنا, یہ میڈیا ٹرائل بن گیا ہے, ہمیں عادت نہیں میڈیا ٹرائل کرنے کی, ہم تو عدالتوں کے سامنے کیس کر سکتے ہیں, ہم میڈیا کے سامنے نہیں کر سکتے. تو آپ کوئی ریسٹریننگ آرڈر پاس کریں. اس میں جناب وہ ایکس چیف جسٹس صاحب جو اس وقت ہیڈ کر رہے تھے بینچ کو, انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے میری دکھتی رخ پہ ہاتھ رکھا ہے, لیکن میں کیا کروں, میں پھر آپ ہی کہیں گے کہ جی آپ نے اظہار رائے یا جو آزادی رائے پر آپ نے قدغن لگا دی ہے, تو ہم اس لیے کوئی آرڈر نہیں پاس کرتے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میڈیا رسپانسبلٹی شو کرے. لیکن سر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کیس چلا تھا تو چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہولڈ یور ہارسز, انہوں نے دونوں پارٹیز کو کہا تھا, لیکن آپ دونوں نے اپنے گھوڑے ہولڈ نہیں کیے سر, ان کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے, اور اس سے ایک تماشا بنتا چلا جا رہا ہے یہ کیس. لیکن کوئی امر بانے نہیں تھا کہ وہ آرڈر نہ پاس کر دیتے. دیکھیں نا, یہ بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا فرسٹ ہینڈ, کہ میں نے خود ریکویسٹ کی تھی ایز کاؤنسل آف دی پٹیشنر کہ آپ مہربانی کر کے کوئی آرڈر پاس کریں, ورنہ یہ رکنے والے نہیں ہیں جو صورتحال ہے. تو آپ محسوس ہی کر رہے ہیں سر یہ نان سیریس ہوتی جا رہی صورت ہے؟ دیکھیں نا, جب اس طرح سے ڈیبیٹ باہر ہوگی, جب آپ باہر ٹرائل شروع کر دیں گے, تو پھر تو عجیب نان سیریس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی. مرزا صاحب یہ فرمائیے گا, آج 52 کروڑ روپے کا ایشو وہاں پہ کورٹ میں اٹھایا گیا کہ حسین نواز صاحب نے باہر اپنے والد صاحب کو 52 کروڑ 4 سال میں انہوں نے بھیجے, اور وہ ان میں سے کچھ پیسے وہ مریم صاحبہ کے اکاؤنٹ میں بھی چلے گئے. مریم صاحبہ نے بعد میں جائیداد بھی خریدی جو بہت زیادہ خاصی کنٹروورسی ڈیولپ ہو گئی. تو یہ کیوں, کیا وزیر صاحب کو ضرورت تھی پیسوں کی؟ جی شاہد صاحب, اگر دیکھیں ایسے میں اس کی پرٹیکولرز نہیں جاؤں گا, لیکن ایک اوپر سے آپ کو دیتا ہوں ویو, میرا جو خیال ہے ایک عام آدمی کی طرح, کہ یہ کیس شروع ہوا کہ فلیٹس کہاں سے آئے حسین نواز شریف کے پاس. اس کی انہوں نے ایک آپ کو قطری کا لیٹر دیا, آپ کو اس کے بعد بتایا کہ ایک سعودی میں مل تھی, ایک دبئی کے اندر 1970 میں مل تھی. منی ٹریل کا ایشو نا, ٹھیک نہیں, ادھر میں اس پہ آ رہا ہوں, ٹھیک ہے.
اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو میاں صاحب نے جو اسپیچز کری ہیں اس کے اندر جھوٹ شامل تھا، اس کے اندر ہمارے وکیل نے کہا ہے اور کہ بھئی یہ جھوٹ نہیں تھا، اور آپ دیکھیے کل بھی میرے خیال سے اور مزید اس پہ بات کریں گے. پھر انہوں نے کہا وہ 62-63 کا کیس ہے، ہم نے کہا وہ جھوٹ ہی نہیں ہے. اور جو اس پارلیمنٹ کے باہر اسپیچز ہیں اس پہ تو obviously بات ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا ہم استثناء مانگ رہے ہیں، ہم نہیں مانگ رہے تھے استثناء. ہم نے کہا نہیں 248 کے اندر کوئی استثناء نہیں مانگ رہے سر. آرٹیکل 66 مانگ رہے ہیں نا سر آپ، اس کے تحت آرٹیکل 66 پہ بھی مانگ. آرٹیکل 66 پارلیمنٹ کو امیونٹی، وہ میاں صاحب کے لیے نہیں ہے، پوری پارلیمنٹ کے لیے، وہ میاں صاحب ختم نہیں کر سکتے. لیکن میاں صاحب نے تو قوم سے خطاب ٹی وی پہ بھی کیا ہے نا، اس پہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. وہی بات کریے جو پارلیمنٹ اس میں بھی تضاد ہے نا، جو آپ نے عوام کے سامنے تقریر کی اور جو آپ نے پارلیمنٹ میں کی، ان دونوں میں فرق ہے. اس پہ تو کوئی امیونٹی نہیں، تو اس پہ بات کر سکتے ہیں اور بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی ہم دکھا دیں گے آپ کو کہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اب بات آ گئی کہ بھائی آپ نے ایک تجویز بھی ہے سر، میری گزارش ہے، آسان سے ایک حل ہے نا کہ جب بھی آپ آئندہ وزیر صاحب سے کہیں کہ تقریر کریں تو اس سے پہلے کہہ دیں کہ یہ آرٹیکل 66 کے تحت ہے اور یہ آرٹیکل 66 کے تحت نہیں ہے. نہیں دیکھیے جو اسپیچ پارلیمنٹ میں ہوگی وہ تو آئی گیس آٹومیٹکلی آرٹیکل 60 سے لگے گا نا، جو پارلیمنٹ کو امیونٹی ملی ہوئی ہے. یہ میاں صاحب نے آئین نہیں لکھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب کی سیاست میں آنے سے پہلے آئین نہیں لکھا ہوا ہے. تو یہ اچھا، اس کے بعد پھر اب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی انکم ٹیکس صحیح نہیں ہے. ہم نے انکم ٹیکس بھی دکھا دیا کہ میاں صاحب نے سارے ٹیکس بھی بھرے ہوئے. اب بات آ گئی کہ اتنے پیسے کیوں آئے. بھائی ٹھیک ہے، اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو، ایک بیٹا باہر پیسے کماتا ہے، اور حق کو پتا تھی کہ حسین نواز شریف جو ہے وہ غریب آدمی نہیں ہے، امیر آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے اور پیسے کماتا ہے، اگر وہ بھیجتا ہے اپنے باپ کو تو اس میں کیا حرج ہے. یہ 12 لاکھ پاکستانی $18 ارب جو پاکستان میں بھیجتے ہیں ریمیٹنس، تو ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں. سلیم بھائی جب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے تو ریمیٹنس بڑھوائی تھی اس ملک کی، یہ تو اچھی بات ہے. وہ ریمیٹنس بھیج رہا ہے، اس پہ ہم کو آبجیکشن ہو گیا. اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو پیسے دے رہا ہے، اس پہ ہم کو آبجیکشن ہو گیا. یہ کیا بات ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو تو انسان اپنا مانتا ہے نا، اس کو تو دے سکتا ہے. آبجیکشن نہیں ہے کہ والد کو اپنی صاحبزادیوں کو پیسے دینے چاہیے. بیٹوں کو بھی اگر وہ کما رہے ہیں اور والد بے روزگار ہے تو بیٹوں کو بھی پیسے دینے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر ایشو یہ ہے کہ وہ بچوں کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. اب بچوں کے پاس ہم نے دکھا دیا. اب انہوں نے یہ آج سوال کرایا، یہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ حسین کا کیا بزنس ہے اور کیا کیا بزنس کرتا ہے، یہ بھی بتا دیں گے. ہر چیز تو بتا دی ہے. اب وہ انہوں نے بات کری کہ میاں صاحب نے اپنی اسپیچ میں اس کا ذکر نہیں کیا. میاں صاحب کی اسپیچ جو تھی وہ 31 منٹ کی تھی مثال کے طور پہ. وکیل صاحب جو میاں صاحب کے بول رہے ہیں وہ میرے خیال سے 17 گھنٹے تو بول چکے ہیں. تو obviously it will contain more details. اسی تقریر کی بیس پہ بول رہے ہیں نا سر، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ. وہ مین ایشو تھا جہاں سے مزید ایشوز نکل رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ساری بات کی بات یہ ہے، سچی بات، اور یہ کہ پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے کہ میاں صاحب نے کہیں سے چوری کری ہے، لیکن کبھی بھی ایک ڈیل نہیں بتا سکتے کہ اس میں کمیشن یا کک بیک یا خدا نہ خواستہ کوئی رشوت، کہیں پر بھی نہیں بتا سکتے. کیا یہ لوگ بات کر رہے ہیں. 1970 کے اندر اگر ان کی مل سٹیل مل تھی اور اس کے اندر پیسے بچے ہوئے تو کیا حیرت کی بات ہے. دا فیکٹ کہ نواز شریف ایک امیر آدمی ہے، اس کے بچے امیر ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات ہے. 1950 کے اندر ان کی جو یہ کورٹ میں ثابت کرنا ہے نا آپ نے کر رہے ہیں. ہم کو تو روز آپ یہ فرمائیے گا کہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پی ٹی آئی کی گفتگو سنیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے. جب آپ گورنمنٹ کی سنیں تو وہ کہتے ہیں بڑے سمپل سی چیزیں، سیدھی سی، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی قوم کو یا مخالف وکیل کو یا عدالت کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. آپ اس کو آسان سمجھ رہے ہیں ویسے؟ سر دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیس آلریڈی خراب خود ہی پرائم منسٹر نے کر دیا ہے، سپیچز کر کے، ان کے بچوں نے سپیچز کر کے. مطلب یہ جتنی کنفیوژن کیس میں آئی ہوئی ہے، یہ ان کے اپنے ہی سٹیٹمنٹس خود ہی آپس میں ان میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے جی یہ میرے فلیٹ ہیں، ایک کہہ رہا ہے جی مجھے تو رینٹ آتا تھا، مجھے تو پیسے آتے تھے پاکستان سے، میں تو رینٹ پہ رہتا تھا. اب جب اس قسم کی چیزیں آپ پارلیمنٹ میں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اسپیچوں میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور آپ خود ہی آپ نے جو ہے نا اس کو میٹر کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے اس کو یہ کہنا کہ نہیں جی یہ باتیں ایسی نہیں ہیں، ایکچولی ایسی باتیں. اب قطری کا لیٹر دیکھیں، سعودی کی بات تھی، مل کی، دبئی کی بات تھی، قطری کا لیٹر کہاں سے آ گیا؟ اس کا ایک مذاق اڑتا رہا، اس قطری لیٹر کا پارلیمنٹ میں بھی مذاق اڑتا رہا. تو مطلب آئی ڈونٹ نو یہ کون اس میٹر کو ڈیل کر رہا ہے، ایکچولی کون ایڈوائز کر رہا ہے. جیسے ابھی آپ نے سنایا کہ وہ سٹیمپ ڈیل ہوئی فیبرری میں، سٹیمپ پیپر مارچ کا ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کوشش کریں گے چیزوں کو. اچھا سر، یہ 52 کروڑ روپے جو ہیں آپ کو ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس کو؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ یہ ہنڈی کے ذریعے پیسے باہر جاتے رہے ہیں اور وہاں سے ان کے صاحبزادے وزیر صاحب کے پاکستان بھجواتے رہے ہیں اور پھر وہ استعمال ہوتے رہے. یہ تو کوئی آپ کو محسوس ہوتی ہے اس میں، کوئی اس حقیقت محسوس ہوتی ہے اس الزام میں؟ دیکھیں یہ تو فیکٹ ہے نا کہ بیفور یہ جب بینک اکاؤنٹس کھلنے سے پہلے، فورن کرنسی بینک اکاؤنٹس کھلنے سے پہلے پیسے پاکستان سے تو ہنڈی کے ذریعے ہی جاتے تھے.
اس سے پہلے تو کوئی طریقہ کار نہیں تھا سوائے لیکن یہ 2006 کی بات ہے سر، اس کے بعد کی بات ہے. تو اس کے بعد کی بات ہے. تو اگر یہ ہنڈی سے گئے ہیں یا کسی بینک، اگر دیکھیں بینک سے گئے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر بینک ٹریل نہیں ہے آپ کے پاس، بینک ٹرانسفر ٹریل نہیں ہے، تو پھر دوسرا. لیکن سر 52 کروڑ جو باہر سے آئے ہیں وہ بینک کے ذریعے آئے ہیں، وہ اس کی پراپر ان کے پاس ٹریک ہے اس کا، اور یہ ثبوت پیش بھی کر دیں گے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ 2006 میں وہ حسین نواز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جدہ کی مل بیچ کے میں یہاں پہ آیا اور پھر یہاں پہ ہم نے کاروبار سٹارٹ کیا، اور اس میں سے پیسے اتنے ہم نے کما لیے کہ ہم مزید آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور ہم پاکستان بھی پیسے بھجوا رہے ہیں. اب یہ دس از واٹ از ٹو بی سین کہ جی وہ 50 کروڑ 2 کروڑ روپیز جو آئے. کیونکہ اب دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے انویسٹمنٹ کرنے کا پاکستان میں کہ آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے کہ آپ باہر سے ریمیٹنس منگا لیں. یہ ایک ونڈو پاکستان ریفارم ایکٹ کے بعد یہ ایک ونڈو اویلیبل ہے سب کو، اور ہر کوئی یہ کام کرتا ہے کہ باہر سے پیسے منگا لیتا ہے اپنے اکاؤنٹ میں، اور اس کو کوئی کوسچنز نہیں پوچھے جا سکتے کہ یہ پیسے کیسے آئے، کس کے پاس، مطلب کیا آپ کی سورس ہے کیا نہیں ہے. نو کوسچنز آسکڈ. تو یہ تو مطلب ایوری بڈی نوز دس. تو وہ تو اب یہ الگ بات ہے کہ کیونکہ اب یہ چیز انویسٹیگیٹ ہو رہی ہے تو یہ 52 کروڑ روپیز ان کے پاس کہاں سے آئے، یہ ایک اور ایشو ہے. ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا نا، آپ نے اس کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے. یہ فرمائیے حامد خان صاحب کہ اس کیس میں اور اسپیشلی وزیر صاحب اور ان کے بچوں کے جو بیانات ہیں اس میں کچھ تضاد نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے میں اس پر کافی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں تو آپ نے مجھے یاد کیا تو میں حاضر ہو گیا. میں بالکل اس کیس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. سب جوڈس میٹرز کو یہاں ڈسکس نہیں کیا. ہم نے نہیں فیصلہ کرنا کہ 52 کروڑ کا کیا ہے. یہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ان کو فیصلہ کرنے دے. پوری پارٹی یہ کام کر رہی صبح سے لے کر آتا ہے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ پارٹی جب یہ سلسلہ اس طرح چلے گا تو پھر جواب در جواب تو دیے جائیں گے. جب یہ وزراء یہاں کھڑے ہو کے اس قسم کی زبان استعمال کریں گے، جو مجھے بڑا افسوس ہوا. ابھی آپ نے دکھایا کہ 2-3 وزراء، اسی لیے تو ریلوے کے ایکسیڈنٹ زیادہ ہو رہے ہیں، ان کا کام یہاں پر لگا ہوا ہے. بھئی اپنا جا کے کام کرو. وہ دوسرے صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈیفنس منسٹر، وہ یہاں صرف الزام تراشی کے لیے ہے. بھئی اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ پھر جواب تو پھر کوئی نہ کوئی دے گا نا. جب آپ نے کیس پہ ورکنگ کی حامد خان صاحب، ظاہر ہے آپ مین تو کیس آپ نے سٹارٹ کیا تھا، تو آپ کو اس ورکنگ کے دوران آپ کو محسوس ہوا کہ تضادات ہیں فیملی کے جو بیانات ہیں اس میں؟ بڑے واضح تضادات ہیں. وہ سارے، یہ ساری چیز ریکارڈ پہ ہے. ہم نے بڑی تفصیلی پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ پھر بعد میں بھی ہم نے 2-3 والیومز داخل کیے ہوئے ہیں. ان میں سب تضادات موجود ہیں، ہر چیز وہاں ہے. لیکن میں اس لیے کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کورٹ ڈے ٹو ڈے سن رہی ہے. امیونٹی ملنی چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو آرٹیکل 66 کے تحت کہ جو انہوں نے بیان دیا وہاں پہ. کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے 4 قتل کیے ہیں، تو کیا اس کے اس اعتراف کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے کہ وہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر اس نے بیان دیا تھا اور اس آرٹیکل 66 کے تحت اب اس کو شہادت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایک بیان ہے آپ کا، پالیسی سٹیٹمنٹ ہے آپ کی، اور دوسرا آپ کا اعتراف ہے. تو اعتراف کو تو کم از کم آرٹیکل 66 کے تحت امیونٹی نہیں ملنی چاہیے. اس میں 2 باتیں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ میں امیونٹی کی بات پر کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ کویسچن سب جوڈس ہے، یہ انہوں نے ریز کیا ہے، کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے، انہوں نے خود یہ ویو کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا استثناء نہیں مانگوں گا. تو میرے خیال میں اگر آپ خود ایک استثناء سے باہر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن پروویژن ہے، آپ اس کی پروٹیکشن لے سکتے ہیں. یہ نہیں میں کہتا، لیکن یہ بھی انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا نا سر، تو اس پہ اوپر بھی آرٹیکل 66 آ جائے گا. کیونکہ قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی امیونٹی نہیں لوں گا. ہاں تو دیکھیں نا، اب آپ اتنی رسپانسبل پوزیشن میں آپ یہ بات کہتے ہیں، اور یہ بیان جو ہے، میرا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ یہ بیان جو ہے یہ ایکچولی صرف کارروائی کا حصہ نہیں ہے، یہ قوم کو خطاب تھا. یہ ٹھیک ہے آپ نے وہاں نیشنل اسمبلی میں وہ بات کرنا، وہ فورم آپ نے سلیکٹ کیا، لیکن آپ اگر اس کو دیکھیں صحیح معنی میں وہ کیا تھا، قوم کو خطاب تھا. وہ جسٹیفائی صرف نیشنل اسمبلی کو نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ ساری قوم کے سامنے کر رہے تھے. تو میرے خیال میں نیچر جو ہے اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آرٹیکل 66
کہ اگر آپ دیکھا جائے تو وہ کارروائیوں کا حصہ نہیں. لیکن بہرحال میں اس پر کوئی حتمی بات اس لیے نہیں کہتا کہ میں نے سر وقفہ لینا ہے، لیکن وقفے میں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پاناما کیس بہت بڑا کیس ہے. اس سے یقیناً گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی پہ بڑا فرق پڑا ہے، اسپیشلی وزیر اعظم صاحب اور ان کی فیملی کی کریڈیبلٹی، وہ اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے اس میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ورلڈ اکنامک فورم نے تسلیم کیا کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاناما ایشو کے باوجود پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ اس کو گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے یا پھر یہ سسٹم کو کریڈٹ دینا چاہیے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا سلیم صاحب کہ یہ جو ورلڈ اکنامک فورم نے کہا کہ پاکستان جو ہے 79 ترقی پذیر ملکوں میں پاکستان کی معیشت میں بہت ترقی ہو رہی ہے، 52 نمبر پہ ہے، ہم انڈیا سے بھی بہت بہتر ہیں، تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہت اوپر جا رہی ہے. تو یہ پاناما لیکس اور اس ٹائپ کے ایشوز جو ہیں یا مس گورننس یا بیڈ گورننس، یہ تو افیکٹ نہیں کر رہی پاکستان کی معیشت پہ، تو ہم کس کو کریڈٹ دیں گے؟ دیکھیں جی، اب ان کا انٹرپریشن پاکستان کی معیشت پہ کیا ہے اور وہ کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں، ایک تو وہ دیکھنے والی بات ہے. دوسرا، ایز فار ایز پیناما از کنسرنڈ، پیناما از ٹو ڈو ود پرائم منسٹر آف پاکستان. پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ جی پرائم منسٹر نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو وائی پاکستان شوڈ سفر بیکاز. لیکن سر اکنامکلی اگر ٹیک آف کر رہا ہے پاکستان تو یہ کریڈٹ اسی پرائم منسٹر کا ہے نا؟ نہیں، دیکھیں اکنامکلی اگر ٹیک آف کر رہا ہے تو کریڈٹ پرائم منسٹر کا ہے اور ان کی گورنمنٹ کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر دا فیکٹ از کہ کیا پاکستان اکنامکلی ٹیک آف کر رہا ہے؟ آپ کا خیال ہے؟ دیٹ از دا کوسچن. مجھے تو نہیں نظر آتا. میں تو جس کمیونٹی سے ملتا ہوں، آپ پہلے کسان پیکج دیکھتے ہیں، آپ ٹیکسٹائل پیکج دیکھتے ہیں، 8,500 کمپنیز ملک میں بند ہیں، 450 ٹیکسٹائل ملیں بند ہیں. تو ان امپلائمنٹ، کل ہمارے ایک سینیٹر صاحب بلوچستان سے کھڑے تھے، وہ کہہ رہے تھے بلوچستان میں 70% ان امپلائمنٹ ہے. مطلب دا پوائنٹ از کہ آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ کے ریزروز پڑ رہے ہیں، پیسہ باہر سے آ رہا ہے، سرمایہ کاری ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، ایک یہ پاک چین اقتصادی دیکھیں، یہ تو ہر گورنمنٹ وڈ لائک دیٹ اکنامک حالات اچھے ہوں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ بھی یہی چاہیں گے، اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی یہی چاہیں گے. مگر دا فیکٹ از کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو آپ کو کچھ اور بتاتی ہیں. تو اس سے مجھے ہمیشہ مجھے فکر یہ ہوتی ہے کہ کیا ہم یہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ پاکستان کے ریلی حالات چینج ہو گئے؟ تو آرٹیفیشل، یہ سارے انڈیکیٹرز آرٹیفیشل آپ کا خیال ہے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آرٹیفیشل ہیں کہ نہیں ہے، بٹ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اکنامک گراؤنڈ ریالٹی ان انڈیکیٹرز میں شو نہیں ہو رہی. ٹھیک. مرزا صاحب، یہ ان امپلائمنٹ ہے، کمپنیز بند ہو رہی ہیں، ہماری ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں، امپورٹس بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ٹیک آف کر رہے ہیں. یہ سر کیا میکنزم کیا ہے اس کے پیچھے؟ صاحب، کیونکہ ایک فیکٹر نہیں ہوتا ہے، بہت سارے عوامل ہوتے ہیں اکانومی کو دیکھنے کے لیے. تو جو مین فیکٹر ہوتا ہے وہ ایک جی ڈی پی گروتھ ہوتی ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ کس تیزی سے کس رفتار سے بڑھ رہی ہے. تو جب ہم آئے تھے تو 3% سے بڑھ رہی تھی. اب الحمدللہ اس سال ہماری توقع ہے کہ 5.5% سے بڑھے گی، یعنی کہ 1750 ارب روپے سے معیشت ہماری پھیل جائے گی. اس سال ہم نے 4.5% سے بڑھائی. تو جی ڈی پی ہماری گروتھ ہر سال ہو رہی ہے. ڈیوس میں یہ بھی بات ہوئی کہ انکلوسیو گروتھ ہو رہی ہے کہ ہم غریب لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، پاورٹی میں تھوڑا ڈینٹ کر رہے ہیں. ایک تو آپ کے یہ بسٹ کے پروگرام کے تھرو ہم آئے تھے تو 40 ارب روپے کا تھا. آپ کسان کو غریب آدمی نہیں سمجھتے؟ نہیں سر، وہ تو رو پیٹ رہا ہے. میں تو ایک بات کر رہا ہوں جو غریب سے غریب تر ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. کسان پہ میں آتا ہوں تو ہم نے وہ بڑھایا تو اس سے انکلوسیو گروتھ ہوئی. دنیا بھر میں جب تیل کی قیمتیں گری ہیں تو باقی کموڈیٹیز کی پرائسز بھی گر گئی، اناج کی پرائسز گر گئی وغیرہ. اس سے ہمارے کسان کو بہت نقصان ہوا ہے. چاول کی پرائس 10,000 سے 5,000 روپے ٹن ہو گئی، کپاس کے فارمر کی، آلو کے فارمر کی. پچھلے بجٹ میں 350 ارب روپے کا پیکج دیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا تھا. آپ نے بات کری کہ برآمدات کم ہو گئی ہیں، ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں، بالکل صحیح بات ہے آپ کی. 180 ارب روپے کا پیکج کچھ دنوں پہلے دیا ہے کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہرٹ کر رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے. لیکن اوور آل اکانومی اچھی چل رہی ہے اور کیونکہ اوور آل اکانومی اچھی چل رہی ہے اس لیے بجٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، 4.2% ہو گیا جبکہ 8% ہوا کرتا تھا. مہنگائی کم ہو گئی ہے، 4% سے کم اس سال مہنگائی ہے، پچھلے سال بھی 4% سے کم مہنگائی ہے. تو کچھ چیزیں تو اچھی ہوئی ہیں نا.
کچھ چیزیں صحیح ہیں, ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوئی. اور میں ایک بات ایسے کہہ دوں, حامد صاحب تو ایسے ہی کہہ رہے تھے, خان صاحب میرے خیال سے, وہ ریلوے جو ہے وہ انسیف نہیں ہے. ایک ایکسیڈنٹ ضرور ہوا ہے لیکن 3 سال ایک نہیں ہوا, 3 سال میں ریلوے پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, آپ 3 سال میں 300 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں, جس میں 30-40 کے قریب بہت خوفناک ایکسیڈنٹ ہے. نہیں, ابھی جو ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں وہ جانے چلے گی, لیکن ریلوے جو ہے اس کے اندر اب یہ سب لوگ مانتے ہیں کہ اس کی سروس بہتر ہو گئی ہے. اور ریلوے کی سر جو ریلوے پھاٹک نہ لگا سکے سر پاکستان میں 70 سال بعد بھی, ہم یہ کہیں کہ وہ بہت ترقی کر رہا ہے سر, یہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. میری گزارش پوری سن لیجیے کہ ریلوے کی سروس بہتر ہو گئی, جو نمبر آف لوگ جو پیسنجرز ہیں وہ بڑھ گئے, اور اب ہم سی پیک کے تھرو ریلوے کے اندر انشاءاللہ 5 سے 8 ارب ڈالرز کی وہ جو چینج کر رہے ہیں, جس سے ایوریج اسپیڈ 60 کلومیٹر پر آور سے بڑھ کے 120 کلومیٹر پر آور ہو جائے گی. اچھا یہ سر, یہ جو ہم ہر چیز کو سی پیک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا, کہ دودھ سستا ہو جائے گا سی پیک بن رہا ہے, کپڑے اچھے بنیں گے پاکستان میں سی پیک ہو رہا ہے, غربت ختم ہو جائے گی سی پیک ہو رہا ہے, اچھا ڈٹرجنٹ پاؤڈر بن جائے گا پاکستان میں سی پیک, یہ ہر چیز کو سی پیک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. سر یہ جو بہت زیادہ خوش فہمی میں رہ رہے ہیں مفتیٰ صاحب, ہمیں اس سے بھی نکلنا پڑے گا. سر یہ سی پیک واقعی گیم چینجر ہے, تبدیل کر دے گا سلیم صاحب؟ یہ دیکھیں, ایک تو جو مجھے کنسرن ہے نا اس پہ بہت بڑا, کہ کوئی گورنمنٹ میں اس چیز پہ کام نہیں کر رہا کہ پاکستان کو اس سی پیک سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں, ان کا فوکس ہے کہ جی بجلی آ جائے بس 2018 میں, باقی سب چیزیں کوئی فرق نہیں پڑتا, انڈسٹری ختم ہو جائے, جو کچھ دینا ہے ہمیں دے دینا چاہیے. بجلی آئے گی تو انڈسٹری بہتر ہوگی نہیں تو مطلب اب واٹ کاسٹ مسئلہ آ جاتا ہے, پھر ایٹ واٹ کاسٹ آپ بجلی دے رہے ہیں. دیکھیں انڈسٹری وائبل ہوگی اگر اس میں ان پٹ سستا اور کمپٹیٹو جائے گا, اگر نہیں جائے گا تو اٹ ول ریمین نان کمپٹیٹو. تو سی پیک میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کیا انٹرسٹ میں ہے, ایسی پالیسیز نہیں بنانی چاہیے جس سے الٹا ہمیں نقصان ہوگا, ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. بٹ اب اس وقت صرف فوکس گورنمنٹ کا کیا ہے کہ جی بجلی آ جائے 2018 میں تاکہ ہم الیکشن جیت جائیں, ہم لوگوں کو کہہ سکیں کہ جی ہم نے بجلی دے دی ہے. سی پیک کا موٹیو صرف ایک ہے. ارے بھائی دیٹ از ون ایشو. گیم چینجر ہے, آپ نہیں سمجھتے گیم چینجر؟ مجھے اس وقت کوئی گیم چینجر ایز سچ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ہم کوئی پلان ہی لے کے نہیں چل رہے کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو. ملک شامل ہونا چاہتے ہیں اس میں, کل برطانیہ نے کہہ دیا کہ ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. وہ اپنے انٹرسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جاوید صاحب, وہ اپنے انٹرسٹ میں, ایران اپنے انٹرسٹ میں, دوسرے ملک اپنے انٹرسٹ میں شامل ہونا چاہتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ بھائی ہم نے کیا لینا ہے. آج تک یہ نہیں پتا کہ آپ نے ٹرانزٹ فی کیا لینی ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کیسے بینیفٹ کرنا ہے سی پیک سے پاکستان کے لیے. کوئی اس پہ اسٹڈی کی آپ نے سر, کوئی ورکنگ کی آپ نے, یہ سوچا کہ ہم ٹیرف کیسے لیں گے, اس میں ٹول ٹیکس کیسے لیں گے, سڑکوں کو مینٹین کیسے کریں گے, اور اس سے یہ جو دودھ کی انڈسٹری ہماری اچھی ہو جائے گی, اس سے کیسے سر کوئی اسٹڈی کی ہم نے؟ دیکھیے 11 ارب 10 سے 11 ارب ڈالر کی صرف سڑکیں بن رہی ہیں جو چائنیز گرانٹس پہ شورٹ ٹرم لونز پہ بڑھ رہے ہیں. جہاں تک سلیم بھائی بات کر رہے ہیں کہ بجلی بالکل ہمارے لگانے کا انشاءاللہ تعالیٰ 2017 کے اینڈ تک بجلی آ جائے گی. اور یہ بات بھی غلط ہے کہ مہنگی بجلی آئے گی. ایکچولی جب ہماری میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی تو 13 سے 14 روپے کی انڈسٹریل بجلی تھی, آج 11 روپے کی ہو گئی ہے. نہیں کوئی 13 سے 14 تھی, وہ وزیر خزانہ یہ نہیں بالکل نہیں تھی. آپ نکل منگوا لیں 2012-13 کے بل منگوا لیں. چلیں اس پہ میرا چیلنج ہے, میں آپ کو بھجوا دوں گا. کتنے سر اس وقت؟ 7 سے 8 روپے سے زیادہ نہیں تھی انڈسٹریل, بلکہ ہم سبسیڈائز کرتے تھے, ہم بجلی سبسیڈائز کرتے تھے. 20 ارب کی سبسڈی ہر مہینے دیتے تھے. اسی لیے سر وہ پیسے بہت جمع ہو گئے, 480 ارب روپے اچانک ان کو دینے پڑ گئے. وہ تو اب بھی جمع ہوئے ہیں, مزے کی بات یہ ہے اب بھی جمع ہوئے. یہ تو گزارش یہ ہے کہ بجلی بھی آئے گی اور بجلی آج سستی ہے. اور جب سے آج کل بھی اگر آپ بات کریں تو انڈسٹری کو یا گیس مل رہی ہوتی ہے, بجلی مل رہی ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ انڈسٹری کو انرجی کی نہیں ہوتی ہے. لیکن ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں اس کے باوجود. بالکل ایکسپورٹس کم ہو رہی ہے. یہ تو جو مال بن رہا ہے وہ جھا کھا رہا ہے. دیکھیں بن ہی نہیں رہا. اس میں دیکھیں ایک تو یہ کہ کیونکہ کموڈٹی پرائسز کم ہوئی ہیں تو اتنے والیومز کم نہیں ہوئے ہیں, ویلیو کم ہوئی ہے. والیومز تو وہی ہو رہے ہیں, اگر آپ اتنے ٹن بھیج رہے ہیں آٹا, لیکن اگر آٹے کی قیمت کم ہوگی تو وہ فرق آ رہا ہے. تو ایک تو یہ فرق ہے. تو صحیح کہ سلیم بھائی پتہ نہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں. ایکچولی مراد علی شاہ صاحب جو ہیں چیف منسٹر سندھ, وہ تو ہر جے سی سی کی میٹنگ اٹینڈ کری ہے, انہوں نے بڑے شوق سے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور تبھی سندھ اتنا بھرپور پارٹیسپیٹ کیا. خوشائند بات یہ ہے کہ اس بار ہم جب چین گئے تھے تو پرویز خٹک صاحب بھی آئے تھے. اور سی پیک کو تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ متنازع نہیں ہونا چاہیے, یہ پوری قوم کا پروجیکٹ ہے, صرف مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ نہیں ہے. اور اس سے شاید آپ کے دودھ کی پیداوار نہ بڑھے یا بال اچھے نہ کٹنا شروع ہو جائے میرے, لیکن سر وہ ریلوے پہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ ریلوے کی صحت پہ بڑا فرق پڑ جائے گا. بالکل پڑے گا.
وہ ریلوے کے جب اندر وہ مکمل ہوگا سی پیک تو اس کے بعد سوچیں گے سر. اس سے پہلے آپ کو پھاٹک بھی لگانے ہیں جو ہر شہر میں نہیں ہے اور وہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں اور ٹرینیں کو روند کے چلی جاتی ہیں. جو آن گریڈ جہاں پہ ایٹ گریڈ کراسنگ ہو رہی ہے وہاں پہ چھوٹے ڈیمز بنیں گے, چھوٹے بریجز بنیں گے, اس کے اوپر سے ریل ہو جائے گی, اس سے آپ کی ایوریج سپیڈ بڑھ جائے گی 60 کلومیٹر سے 120. تو وہ بریک لینے دے, لیکن خان صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پاناما نے میاں نواز شریف صاحب کی پرفارمنس پہ زیادہ اثر نہیں ڈالا. کہ آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ چھوٹے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. حامد خان صاحب, یہ جو پاناما کے کیس چلا تو قوم کو توقع یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی پرفارمنس پہ فرق پڑے گا, لوگ ان کو پرائم منسٹر نہیں مانیں گے, ان کی کریڈیبلٹی سفر کرے گی, باہر کے جو انویسٹرز ہیں وہ بھی پاکستان سے دور ہو جائیں گے, لیکن اکنامکلی پاکستان کی گروتھ بڑھ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا پاناما سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی گروتھ ہو رہی کہ نہیں. یہ حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے, جیسے کہ سلیم صاحب نے کہا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز سے مختلف نظر آ رہی ہیں ہمیں. چلیے مان لیا کہ گروتھ ہو رہی ہے, اس کا ویسے تو کوئی فرق نہیں, ایک مقدمے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. مقدمے میں تو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا کوشچن ارائز ہوا ہے اور وہ ارائز ہوا آؤٹ آف این انٹرنیشنل ڈسکلوجرز. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. یہ مقدمہ چلتا رہے گا, بلکہ یہ تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں مرکزی وزیر جو ہیں, جو وفاقی وزیر ہیں, وہ آگے یہاں سپوکسمین کیوں بنے ہوئے ہیں ایک مقدمے کے بارے میں. ان کو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سنبھالنے چاہیے. وہ ہفتے میں 4 دن یا 5 دن وہ وزارتوں سے باہر ہوتے, لیکن اس کے باوجود حکومت یہ کہتی ترقی کر رہے ہیں. یہ تو یہ بات ثابت نہیں اس بات سے ہوتی. اگر خود یہ نہیں بیٹھیں گے وہاں پر, اپنی وزارت کو نہیں چلائیں گے تو کس طرح ترقی ہوگی؟ سلیم صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ ریلوے میں کہہ رہے ہیں کہ ریلوے کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور پروفٹ میں بھی جا رہا ہے. ویسے خواجہ سعد رفیق نے زور بہت لگایا ہے, تو آپ مطمئن نہیں, آپ سمجھیں کہ ریلوے بہتر نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ریلوے کے پروفٹ کا تو میں نہیں کہہ سکتا, بٹ ان کے لاسز میں ضرور کمی آئی ہے. مگر دیکھیں جو یہ انسیڈنٹس کی آپ بات کر رہے تھے, یہ ابھی کراچی میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں نے کال اٹینشن کیا تھا ان دا سینٹ. تو منسٹر صاحب نے آ کے لٹرلی پورے ہاؤس کو یہ بتایا کہ کراچی کی جو ٹرین جس میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس ٹرین کے اندر ڈرائیور موجود نہیں تھا. خواجہ صاحب رفیق سے جی, اور یہ فلور پہ ہے, میں اس کی ریکارڈنگ آپ کو بھیج دوں گا. تو یہ مطلب اگر وزیر ریلوے خود یہ تسلیم کر رہے ہیں جی انویسٹیگیشن کے بعد یہ پتہ چلا جو ایکسیڈنٹ ہوا اس ٹرین میں ڈرائیور نہیں تھا, اور ڈرائیور پیچھے چائے پی رہا تھا جس وقت دونوں ٹرینیں ٹکرائی ہیں. تو دا فیکٹ از کہ یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. دیکھیں سیفٹی کمز فرسٹ. اگر سیفٹی نہیں ہے اور اتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں جتنے ابھی تک ہو چکے ہیں ٹرینوں کے, اور اس ٹائپ کی کیئرلیس ٹائپ آف مینجمنٹ ہے جو کہ موجود ہی نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر وہ ہوتا وہاں, یا اس میں وزیر ریلوے کیا کر سکتے ہیں سر؟ یا تو ہر ٹرین ریلوے کا وزیر خود چلا لے گا. ہی کین ٹیک سم ایکشنز ان دا ریلوے, ہی کین ٹیک سم میجرز کہ یہ اس ٹائپ کی چیز نہ ہو کہ ڈرائیور جو ہے وہ انجن میں موجود ہی نہیں ہے اور اس نے چھوڑا ہوا ہے انجن کو. اچھا سر یہ فرمائیے کہ یہ جو بجلی پاکستان میں اس میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے, لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے. ایک تو میں یہ اعتراف کروں گا کہ آپ نے جو فرمایا تھا, میں نے پتا کروایا تو 9 روپے فی یونٹ آپ چھوڑ کے گئے تھے بجلی کو, 13 روپے نہیں تھی. آپ چیک کر لیجئے گا. وہ نہیں ہو سکتا مجھے یاد ہے. تو سر اس یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پھر اگر آپ پور پرفارمنس سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی, تو یہ بجلی کہاں سے پیدا کر رہے ہیں پھر؟ یہ نہیں, دیکھیں بجلی تو جہاں تک پیدا کرنے کی تعلق ہے وہ تو پلانٹس اگر لگیں گے تو بجلی پیدا ہوگی. یہ تو لگائے ہیں انہوں نے, تو وہ پلانٹس اگر آپریشن میں آئیں گے تو بجلی پیدا ہوگی. آپریشن بھی کر رہے ہیں مگر آپریشن کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے نا. میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ آپ اگر یہی 14 روپے کی اور 13 روپے کی بجلی دیں گے تو اس بجلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. اس دن جب یہ 180 بلین کا انہوں نے جب یہ پیکیج دیا, میری کئی ٹیکسٹائل ملوں والوں سے بات ہوئی کہ بھائی آپ لوگوں کی ایکسپورٹ بڑھے گی. کہہ رہے ہیں جی یہ لانگ ٹرم ہے, یہ 30 مہینے پہ یا 18 مہینے پہ یا 20 مہینے پہ یہ پیکیج ہے, اور اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جس سے ہمیں کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں ہوتا. آپ نے کہا جی ہم آپ کو ایکسپورٹ ریبیٹ دیں گے. آج تک آپ نے لوگوں کے اپنے پیسے واپس نہیں کیے. 250 بلین آج تک لوگوں کا
ایسا انہوں نے واپس نہیں کیا. یہ آپ حقائق ایکسپورٹ رپورٹ دینے کی بات کر رہے ہیں. یہ حقائق ہیں جن کا جواب تو آپ نے دینا ہے. نہیں بالکل ہم تو بیٹھے جواب دینے کے لیے ہیں. صبح کورٹ پلاننگ ہے کوئی آپ کی ویسے؟ صبح کورٹ میں دیتے ہیں، شام کو آپ کو دیتے ہیں. پلاننگ ہے کوئی آپ؟ دیکھیں بجلی ایک تو 11 روپے کی ہے اس وقت، 13 روپے کی نہیں ہے پر یونٹ کاسٹ، وہ بھی میں آپ چیک بھی کروا لیجیے. سر 9 سے 11 پہ آ نہیں 11 روپے کی ہم دے رہے ہیں، ان کی 13 روپے کی تھی جو آپ چیک کر لیجیے. اچھا وہ ایک تو بجلی کے یونٹ زیادہ بن رہے ہیں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی، اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے. اگر ہم اس پہ بھی بحث کر رہے ہیں تو پھر بیکار ہے بات. نہیں ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ میں فرق پڑا ہے اس میں کچھ. اور انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ سب کے لیے اچھا ہے، ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے کہ اس سال کے اینڈ کے اندر ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، اللہ نے چاہا تو نومبر دسمبر کے بعد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. تو یہ ایک بیسک نیسیسٹی ہے جو حکومت پرووائڈ کر رہی ہے. اور جو آپ نے دیکھا کہ اگر ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں تو حکومت نے اس کا ایکشن لیا، حکومت نے ایک پیکج دیا ہے. اب جب بھی آپ ٹی شرٹس بیچتے ہیں، یارن بیچتے ہیں، جینز بیچتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ ریبیٹ ملے گا. اور لوگ بڑے آ کے خوش ہوئے ہیں، لوگوں نے اخبار میں اشتہار لیے ہیں، لوگوں نے شکریہ ادا کرا ہے. ہم بھی مطلب اگر سلیم بھائی بات کرتے ہیں ٹیکسٹائل میں سے تو میں بھی سارا دن یہی کرتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ خود بھی بزنس مین ہے نا؟ یہ خود بھی. جی تو آپ کے بزنس میں فرق پڑا؟ میرے بزنس تو لوکل سیلز کا ہے، کینڈی کا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس ہم کو ریبیٹ نہیں ملے گا. آپ سی پیک کا انتظار کر رہے ہیں شاید اس سے. نہیں میرا بزنس تو اچھا چل رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بزنس مین خوش ہے؟ دیکھیے میں نہیں کہہ سکتا ایکسپورٹس کم ہوئی ہے، میں آپ کو تیسری مرتبہ خوش نہیں ہے بزنس مین. ایکسپورٹس کے جو سیکٹر میں ہیں وہ پریشان ہیں، بالکل ہیں، اس کے ہم نے کوشش کری ہے. لیکن جو لوکل سیلز ہے وہ بالکل تیزی سے بڑھ رہی ہے. مطلب لوکل سیلز اگر تیزی سے نہ بڑھ رہی ہے تو جی ڈی پی کیوں بڑھے؟ تو آپ دیکھیے کہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان ورلڈ اکنامک فورم میں پروکٹر اینڈ گیمبل کے چیئرمین سے ملے ہیں، ورلڈ وائڈ چیئرمین سے، وہ $35 ملین کا پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ٹیلینور کے چیئرمین سے ملے ہیں، وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو لسٹ بتا سکتا ہوں، نیسلے پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے، کوکو کولا انویسٹ کر رہا ہے. یہ پرانے اثر ہی ہے نہیں، یہ نئے مزید انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہ مزید ہمارے وقت بھی کیے ہیں، یہ مزید انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ناٹ جسٹ ان سی پیک، فرام 500 ملین. آپ کا خیال یہ ہے آخری گزارش سن لیجیے، $500 ملین پچھلے 3 مہینے کے اندر ہالینڈ کی ایک کمپنی نے پاکستان کے اندر ڈیری سیکٹر میں لگائے. $250 ملین ڈچ ایک ٹرکش کمپنی نے ایئر کنڈیشنر کمپنی میں خریدا ہے. تو کچھ تو دیکھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی. کل بلاول صاحب کا ایک شو ہے، وہ لاہور سے فیصل آباد تک ایک ریلی نکال رہے ہیں. کل دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے پاناما پہ اور یہ جو اکنامک گروتھ ہے پاکستان کی اس پہ. کل تک کے لیے مجھے اجازت ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.